अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत यासीन पारा नंबर 22। इसको शुरू करने से पहले इंशाल्लाह इसके बारे में जो इतना कुछ है मुसलमानों के अंदर ज़ुबान ज़द आम जो चीज़ें हैं, जो रवायात हैं, वो सारा कुछ जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। पहले ये जो कुरान पाक है, इसकी हर सूरत के जो फ़ज़ाइल हैं उसमें एक बात ही काफ़ी है, यानी पूरे कुरान पाक की हर सूरत के फ़ज़ाइल में एक बात ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला के सिवा पूरी कायनात भी अगर जमा हो जाए फिर भी कोई एक सूरत इस जैसी नहीं पेश कर सकती। ये तो हर सूरत की फजीलत है। ठीक है, उसके फ़ज़ाइल में ये एक ही बात काफ़ी है। बाज़ सूरतों की कोई ख़ास फजीलत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई है इसके अलावा, जैसे कि सूरत फातिहा की आई है। ठीक है, सूरत यासीन जो है ऐसी सूरत है जिसके फ़ज़ाइल में बहुत सी रिवायात मशहूर हैं। यानी जो शख्स फौत हो रहा हो, करीबुल मर्ग है, उसके पास से पढ़ने की रिवायत तो इतनी ज़्यादा मशहूर है कि बस हर मुसलमान जो है वो इसको यही समझता है कि ये ठीक है। मगर ख़ास तौर पर इस सूरत की फजीलत में आने वाली कोई भी रिवायत सही नहीं है, ये याद रखें। इसको समझ लीजिए और इसको आगे भी पहुंचाइए, अपनी भी इस्लाह करिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। इसकी कोई फजीलत में जो रवायत आती है ना वो सही नहीं है। कुछ रवायात जो हैं वो मौजू हैं, कुछ ज़ईफ़ हैं। अब तफसीर इब्न कसीर जो है वो बहुत ही उम्दा, उसकी एक ख़ासियत ये है कि उसके अंदर अहादीस कोट की गई हैं, लिखी गई हैं, उनके हवाले दिए गए हैं और साथ ये भी बता दिया गया है। एंड पे जाके जब आप पढ़ते हैं ना तो एंड पे ये लिखा होता है इतना पढ़ने के बाद सारी ये ज़ईफ़ है। ठीक है, तो वो उसका लिखने का मकसद उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस हवाले में अगर कोई चीज़ इस तरह की आपको ये रवायात मिलती हैं तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब उसी तफसीर में से यहाँ पर चंद रवायात जो वहाँ पे लिखी हुई हैं उनका ज़ॉफ़ जो है, कमज़ोरी, उसका बयान यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेना बेहतर समझते हैं। पहली रवायत है, आपको मिलती है अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तिरमिज़ी के अंदर कोट है फ़ज़ाइल कुरान के अंदर। ठीक है, हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल यासीन है। जो सूरत यासीन पढ़े अल्लाह ताला इसके पढ़ने के साथ इसके लिए 10 मरतबा कुरान पाक की तलावत भी लिख देता है। इमाम तिरमिज़ी ने ये रवायत बयान करके फरमाया है कि हदीस हसन गरीब है, हम इसे हमीद बिन अब्दुर्रहमान की रवायत के अलावा नहीं जानते, और इसका एक रावी जो है हारून अबू मोहम्मद शेख वो मजहूल है। और इसी तरह से ये भी फरमाया गया है कि ये बातिल हदीस है और इसकी कोई असल नहीं है। ठीक है, तो पहली हदीस रवायत ये है। दूसरी रवायत है जो आपको मिलेगी कोटेड, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रात में सूरत यासीन पढ़े वो इस हाल में सुबह करता है कि इसे बख्श दिया जाता है। अब इस रवायत के बारे में इब्न कसीर ने इसकी सनद को जय्यद कहा है, मगर मसनद अबू याला के मुहक्किक ने इसके एक रावी हशाम बिन ज़ियाद जो रावी है इसके ज़ईफ़ होने की वजह से इसे ज़ईफ़ करार दिया है इस रवायत को। ठीक है, तो दूसरी जो है बात, दूसरा जो आपको हवाला ये मिल गया कि किस बारे में, कि जो रात को पढ़े सुबह वो बख्शाया होगा। जी सुभान अल्लाह। और तीसरी जो है वो रवायत आती है जुंदब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी रात अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सूरत यासीन पढ़े इसे बख्श दिया जाता है। तफसीर इब्न कसीर के जो मुहक्किक हैं दक्तूर हिकमत बिन बशीर, उन्होंने फरमाया है कि इसकी सनद ज़ईफ़ है।
کیونکہ حسن نے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کا یہاں پر لنک آیا ہوا ہے، انہوں نے کبھی ان سے سنا ہی نہیں۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ یہی چلا کہ انہوں نے کبھی یہ چیز ان سے سنی ہی نہیں ہے۔ چوتھی روایت ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ کوٹڈ ہے، سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جو آدمی بھی اسے اللہ اور دار آخرت کے لیے، آخرت کے ارادے سے پڑھتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، اور تم اسے اپنے مرنے والوں پر پڑھو، تم اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھو، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے محقق دکتور حکمت بن بشیر نے فرمایا ہے کہ اس کی سند 2 آدمیوں کی وجہ سے، مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، 2 آدمیوں کی وجہ سے۔ پھر 5ویں جو روایت ہے وہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ یعنی سورۃ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں موجود ہو۔ تو جنہوں نے تحقیق کی حکمت بن بشیر نے، انہوں نے فرمایا کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کا ایک راوی، روایت کرنے والا، اس کا جو نام ہے ابراہیم بن حکم بن ابان، یہ ضعیف ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور روایات کے علاوہ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص دن کے شروع حصے میں سورۃ یاسین صبح کو پڑھے، اس کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ تو دارمی کے محقق حسین سلیم اسد نے فرمایا ہے کہ اس کی سند ضعیف اور مرسل ہے، یعنی عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور نہ ہی اپنی خبر کا کوئی ذریعہ کوئی بیان کیا۔ علاوہ ازیں اس میں ابراہیم بن حکم راوی جو ہے اس روایت کے اندر جو آتا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہ تو 4-5 جو ہیں یہ روایات جو یہاں سامنے رکھی گئی ہیں، ان روایات کے علاوہ جو روایات ملتی ہیں ان کا حال تو اس سے بھی زیادہ ابتر ہے، برا ہے، یعنی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کے اوپر اتنے عمارتیں، بلڈنگز کھڑی کر دی ہیں مسلمانوں نے۔ تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات جو ہے وہ دکھائے، حق کی طرف رہنمائی کرے اور حق کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ فرمایا ہے یاسین، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات کے اندر سے ہے، ٹھیک ہے۔ والقرآن الحکیم، اس کے اندر قسم ہے، یہ وا جو ہے یہ قسم کے لیے آیا ہے، کسی بات کو یقین دلانے کے لیے جب آتی ہے تو جس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور قسم اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو اس قسم کے بعد اس کے جواب کے طور پر آ رہی ہے، یعنی اسی چیز، اسی بات کی، اسی خبر کی دلیل ہوتی ہے وہ قسم۔ پھر بعض اوقات جس کی قسم اٹھائی جائے اس کی عظمت ہی کو جواب قسم کی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی عظمت ہی، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہی اتنی عظیم ہے کہ وہی شہادت کی دلیل ہے۔ پھر آگے الحکیم، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، اس کی کوئی بات خطا نہ عقل کے خلاف، نہ کوئی کم درجے کی ہے، بلکہ ہر بات ہی کمال عقل اور دانش پر مبنی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن انتہائی محکم، مضبوط، مکمل قرآن پاک ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 1-2 میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ قرآن حکیم کی قسم کھا کر 3 باتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ 3 قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً تو رسولوں میں سے ہے، ہاں، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، البتہ آپ رسولوں کے اندر میں سے ہیں، یعنی آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے۔ سیدھے راستے پر کیا؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا ہے، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، یہ بالکل جو ہے ایک دلیل کے ساتھ، یہ روز روشن کی طرح
یعنی بدعات کو چھوڑ دیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ان ساری اندھی تقلیدوں کو چھوڑ دیں. جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو صحابہ کرام کی ساری زندگی جس پہ گزری ہے، تابعین جن کو فالو کر کے زندہ رہے، تبع تابعین جس عمل پر رہے، ہاں وہ سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی نگرانی میں وہ اول دستہ صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ ان کو وہ ان کی سنت پہ ان کے پیرو تھے، ان کو فالو کرنے والے تھے، ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے تھے. آج اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اتنے زیادہ 73 جو فرقے ہیں، اس میں سے ایک جو جہنم سے صاف بچا کر طائفہ منصورہ ہے، جو آگے پہنچ جائے گا، جو جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے پہنچنے والا ہے، جو جنت الفردوس میں وارث ہوگا. سبحان اللہ، اس نے اپنے آپ کو جس نے چیک کرنا ہے، میں نے اور آپ نے، کہ ہم کس گروہ کے اندر ہیں، تو مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا میرا اور آپ کا قدم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے؟ کیا میرا اور آپ کا قدم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر ہے؟ کیا ہم اس سیدھی راہ پر ہیں؟ اور اگر ہم اس راستے پر ہیں، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں اور دوسروں کی بات ہم نہیں لے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سیدھی راہ پر ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور بالکل سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تنزیل العزیز الرحیم، جو عزیز بھی ہے، زبردست غالب ہے ہر کسی کے اوپر، وہ رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی تھی، نہ آپ نے نبوت سے پہلے کبھی ایسا کوئی یا اس سے کوئی ملتا جلتا کام کیا تھا، کلام پیش کیا تھا. کوئی بات نہیں تھی ایسی آپ کے اندر جس سے یہ شبہ ہو کہ کلام کا یہ ملکہ ترقی کرتا کرتا آج وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ سارا کچھ کفار مکہ اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر آپ کو 40 برس سے جانتے تھے. پھر 40 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک دم سے ایسا کلام کا جاری ہو جانا جس نے عرب کے تمام فصیح و بلیغ لوگوں کے مقابلے میں ان کو عاجز ہی کر دیا نا، اور گونگا بنا دیا سب کو. اور بار بار کے چیلنج کے باوجود وہ ایسا کلام پیش کرنے سے بھی عاجز آ گئے. اس سے 3 باتیں یہاں پر ثابت ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ یہ عظیم الشان حکیمانہ کلام آپ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا کلام ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھیجنے والا کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ خود خالق ہے، خالق کائنات ہے، جو عزیز اور رحیم ہے. کیونکہ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس جیسا مزید بھی بنا کر پیش کر دیتا، جبکہ پوری کائنات مل کر بھی اس جیسی ایک صورت پیش کرنے سے عاجز آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اس میں قرآن کی عظمت اور رفت کا اظہار بھی ہے اور اس کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے. اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ کا مطلب یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. علی صراط مستقیم کا مطلب ہے دین کا، توحید کا راستہ جس پر آپ چل رہے ہیں، جو سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، وہ ہے صراط مستقیم. علی صراط مستقیم، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے سیدھا راستہ اللہ ہی پر پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا. تو تنزیل العزیز الرحیم یعنی یہ کسی بے اختیار اور بے بس شخص کا کلام نہیں ہے، ہاں، جس کے جھٹلانے کی کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ اس اللہ کا کلام نازل کردہ ہے جو اس سب پر غالب ہے، اور اس کے مقابلے میں نہ کوئی اپنا کلام لا سکتا ہے، نہ کوئی اپنی بات لا سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کے سامنے نافذ ہو سکتی ہے، نہ اس کلام کو کوئی روکنے کی طاقت ہے، نہ اسے جھٹلا کر کوئی اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے. وہ عزیز ہے، العزیز ہے، اور ساتھ ہی بے شک بہت رحم کرنے والا ہے.
کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجا، تمہیں کتاب دی، پھر بھی تمہیں مہلت دی اور جھٹلانے پر فوراً تمہیں نہیں پکڑا۔ یہ ہے العزیز الرحیم، سبحان اللہ۔ بھیجا کیوں؟ آیت نمبر 6 میں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا، رسول بنایا کہ یہ کتاب آپ کو نازل کی تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس میں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے وہ دین حق سے بے خبر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی لِتُنذِرَ قَوْمًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عرب قوم کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے گئے تھے رسول، بلکہ کس کے لیے ہیں؟ تمام عرب و عجم کے لیے، تمام رہتی دنیا تک، تمام زمانے کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا زمانہ گزر چکا تھا۔ عرب میں جو رسول آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چین میں سے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے آخری نبی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی طرف جو ہیں وہ مبعوث ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جو غیر عرب تھے ان کی طرف، یعنی شام اور فلسطین والے علاقوں کی طرف کون مبعوث ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے آخری، جن کی بعثت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے 600 برس گزر چکے تھے، یعنی 600 سال برس گزر چکے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، خواہ وہ عرب ہیں یا عجم ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قریب قریب تمام لوگوں پر انبیاء کی آمد پر مدت دراز گزر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو ڈراؤ۔ ڈرانا کس بات پہ ہے؟ کہ یعنی آگے کتنا بڑا دن آ رہا ہے، حساب کتاب سے ڈراؤ، اپنے اعمال کو درست کرنے والے وہ بن جائیں۔ یعنی پہلے بس نذیر، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بہت سے لوگوں پر بات جو ہے ان میں سے اکثر پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رک کے ذرا سمجھ لیجئے، ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ ثابت ہو چکی ہے بات، اس سے مطلب ان پر عذاب کا فیصلہ مسلط ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ سجدہ میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ اس آیات سے مطلب ان لوگوں کا ذکر ہے جو پیغمبر کی آمد اور حق کے واضح ہونے کے بعد بھی، ان کی سمجھ میں اتر جانے کے بعد بھی جان بوجھ کے اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے ان کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ اپنے نفسوں میں کیا کرنے والے ہیں، کہ وہ اپنے اناد میں، اپنی دشمنی میں، اپنی سرکشی میں، اپنی بغاوت کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، اور اس نے اپنے اس علم کی بنا پر ہی، اسی بیس کی بنا پر ہی، اس تقدیر کی وجہ سے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے، آیت نمبر 7 میں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے جبراً ظلماً انہیں ایمان سے محروم رکھا ہے، وہ بڑے بڑے یعنی قابل رحم ہے وہ لوگ، نہیں، کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق قرار ہی نہیں پاتے۔ یہ بات کہ ان کی گمراہی کا باعث خود ان کی ضد اور ان کا اناد ہے، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں، سورہ زخرف میں، سورہ صف میں، انعام میں، حامیم سجدہ میں، سورہ احقاف میں، یعنی 2 3 4 آیات ایسی موجود ہیں۔ اور ان میں سے سورہ یونس کا یہاں پر میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں ایک کا، کہ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے نا، ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب وہ دیکھ لیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی سرکشی ہے، اپنی ان کی بغاوت ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، پس وہ تھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے گئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار گرا دی اور کر دی، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی، اور پھر ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا تاکہ وہ نہیں، اور تو وہ نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 8 اور 9، گلے میں ایسے توق اور زنجیر، اتنے بڑے مجرم کو ڈالا جاتا ہے، لوہے کا ایسا کڑا جس کے ساتھ ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں اسی چین سے، گلے میں بھی ہے اور پاؤں میں بھی وہ زنجیریں پڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ ان کے گلوں میں توق ہیں کہ
جس کا سر اوپر ہی اٹھا دیا گیا ہو اور وہ اسے نیچے نہیں کر سکتا، اتنی گردن اس کی اکڑ گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نا جو اپنے کفر میں اڑ گئے ہیں، اصرار کیے جا رہے ہیں، ان کا بہت ہی عمدہ طریقے سے ان کی یہاں پہ تصویر بنا کے اللہ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یعنی ہم نے انکار کرنے والوں کی گردنوں میں ایسے توق ڈال دیے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح تہ بتہ ہیں کہ تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں گردنوں سے لے کے، اور سر اٹھا دیے ہیں ان کے، اب وہ نیچے جھکتے ہی نہیں ہیں اللہ کے سامنے۔ اور ان کے سامنے گردنوں میں توق ڈال دینے کے بعد اور کیا کیا، ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور پھر اوپر سے ہم نے پردے ڈال کے ان کو ڈھانک دیا، جس کے نتیجے میں انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے آیت نمبر 9 میں ان لوگوں کی جو اپنے جاہلانہ مشرکانہ رسوم میں ہی پڑے ہوئے ہیں، خوش ہیں اس کے اندر، برباد ہو گئے ہوئے ہیں۔ ان کے غلط ہونے کی کھلی دلیلیں بھی آ چکی ہیں لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتی، نہ ہی وہ اسے سنتے ہیں۔ تو یہ لوگ پھر حقیقت اور ایمان وہ کیسے لے کے آئیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس کو گمراہ کر دیا ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پھر فرمایا انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سو اسے بڑی بخشش اور باعزت کہ تو اسی کو ڈراتا ہے، تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دو۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 کو ذرا سمجھ لیجئے۔ 12 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اب آثار کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نحنو نحیی الموتیٰ، یہ تو سمجھ آ رہی ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یعنی اچھے اور برے اعمال جو بھی وہ کر رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، ہم اس کو لکھ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں کیے ہیں سارا کچھ ہم لکھ رہے ہیں۔ آثار ان کے، اثر ان کی جمع ہے آثار، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفسیر میں 2 قول ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد ان کی زندگی میں یا ان کے بعد، موت کے بعد، دوسرے لوگوں کے وہ اچھے یا برے عمل جن کے کرنے کا یہ لوگ سبب بنے، ان کے کسی قول کی وجہ سے، ان کے فعل کی وجہ سے، یا ان کی کسی حالت کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے وہ عمل کیے، اختیار کیے ان کی زندگی میں چاہے ان کی موت کے بعد۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی دعوت اور نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے، یا ان کے پڑھانے کی وجہ سے، دینی تعلیم کی وجہ سے، اچھی باتیں سکھانے کی وجہ سے، یا ان کی اچھی تصنیف کی وجہ سے، کوئی کتاب لکھ دی ہے، ان کی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیا دوسروں نے، یا ان کی موت کے بعد جو نیک عمل کیے دوسروں نے، یا انہوں نے کوئی مسجد، مدرسہ، یا لوگوں کے فائدے کی کوئی چیز بنا دی، اس میں ہیلپ کی، اس میں مدد کی، اس میں روپیہ پیسہ دیا، اپنے صدقات دیے، فنڈ ریزنگ کی، جس سے ان کی موت کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، سب ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہی حال ان برے اعمال کا بھی ہے جو ان کی وجہ سے ان کی زندگی میں یا موت کے بعد لوگوں نے کیے، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ یہ اثر ان کی جو ہے ڈیفینیشن نمبر 1 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ یاد رکھیں، کوئی شخص اسلام میں اچھا طریقہ یعنی کتاب سنت کی کوئی بات، قرآن و حدیث کی کوئی بات جاری کرے، بتائے، پھیلائے، ٹھیک ہے، خود عمل کرے، دوسروں کو بتائے، اور اس کے لیے اس کے اپنے اس عمل کا اس کا اجر موجود ہے انشاءاللہ پکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ان لوگوں کے عمل کا بھی اجر جو اس کے بعد کرتے رہیں اس کے کہنے پر، ٹھیک ہے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں سے کچھ کمی ہو۔ کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی جو عمل اس کے کہنے پہ کریں گے، تو جو بتائے گا اس کے عمل میں وہ اس کے عمل بھی جائیں گے جو کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ
ٹھیک ہے، یہ میں آپ حدیث کے اندر سے وہ لفظ پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ یعنی کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات یا کوئی بدعت جاری کی، اس پر اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا کہ اس نے خود بھی عمل کیا، اپنے گناہ کا بوجھ بھی اور ان کے گناہ کا بھی جو اس کے بعد اس کے کہنے پر اس کو دیکھ کر کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں سے کچھ کم ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں آثار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم کی حدیث ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ سے، یعنی یہ چیزیں اس کو پہنچتی رہتی ہیں، یہ عمل نہیں ختم ہوتا، صدقہ جاریہ، یا اس علم سے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد سے جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ چیزیں 3 جو ہیں یہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں عمل کی ساری چیزیں جاتی ہیں۔ اس آیت اور ان حدیث سے دعوت اور تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کی جو عظمت ہے اور فضیلت ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھی آثارہم کی پہلی ڈیفینیشن۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے، دوسرا قول اس میں یہ ملتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی ہو یا بدی، نیکی یا بدی کی طرف چل کر جانے والے قدم جو سٹیپ ہم اٹھاتے ہیں ان کے نشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد زمین کے کچھ قطعے خالی ہو گئے تھے، تو بنو سلمہ قبیلے والوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ ابن کثیر نے فرمایا ہے، اس قول اور پہلے قول میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جو دونوں ڈیفینیشن ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اس قول کی روح سے آثارہم سے کسی کی پیروی کی وجہ سے کیے جانے والے اعمال مراد لینا بدرجہ اولا ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جب قدموں کے نشان تک لکھ لیے جاتے ہیں تو اچھے یا برے جن اعمال میں کوئی شخص نمونہ بن جاتا ہے، اگزامپل بن جاتا ہے، مثال بن جاتا ہے، یعنی حکم دینے والا بن جاتا ہے، تو پھر اس کے تو وہ لکھے جائیں گے ہی، کیوں نہیں لکھے جائیں گے، وہ عمل بھی لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لوح محفوظ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے لکھ لیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہونے والے ہر کام کو پہلے ہی درج فرما لیا ہے اپنی قدرت سے، اس کی شان ہے، یا ہر شخص کا نامہ اعمال جس میں اس کا چھوٹا یا بڑا ہر عمل پورے ضبط کے ساتھ موجود ہے، درج ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ہم اس سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں امام سے مراد ان کے اعمال کی کتاب بھی ہے۔ اس واضح کتاب کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، سورۃ کاف میں آیا ہے، سورۃ زمر میں آیا ہے۔ یہاں امام مبین سے مراد نامہ اعمال لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں وجود میں آنے کے بعد وہی کچھ درج ہوگا جو اس سے پہلے لوح محفوظ میں درج ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ گئی، 1 رکوع تک آیت نمبر جو ہے ہماری ہو گئی 12۔ آگے 13 اور 14 جو آیت نمبر ہے اس پہ چلیے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے نا بتا رہے ہیں جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ کو یہ قرآن پاک کی حکیم دے کر بھیجا گیا ہے، جن کے اکثر لوگ کفر پر اصرار کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، ان کو ذرا اس کی جو ہے نا بستی کی مثال سنا دیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یعنی ان کے لیے، یعنی جو انکار پہ اصرار کر رہے ہیں، ان کے لیے ذرا بستی والوں کو بطور مثال بیان کر دیجئے۔ ایک قریہ، ایک بستی، ایک بڑا شہر، جب اس میں بھیجے ہوئے آئے
اس جا اہل مرسلون، جب اس بستی میں بھیجے ہوئے رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ہی بستی میں آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے بنا کے، اور انہوں نے آگے پیچھے سب کی ہی تکذیب کر دی۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، ہاں، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی ہمارے پر کوئی بوجھ نہیں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اس پہ اللہ گواہ کافی ہے، اور ہمارا کام صرف تمہارے تک یہ خبر پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے، توحید کی۔ انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس ہی پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اب دلائل کے ساتھ جب بات جو ہے وہ بنتی نظر نہیں نہ آتی، تو ہر قوم کے جو انکار کرنے والے، ہٹ دھرم اور اناد والے اور دشمنیوں پہ اترنے والے، ان کا ہمیشہ سے یہی حربہ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے یہی کرتے رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے اندر تسلی ہے کہ ان لوگوں نے دیکھیں اسی طرح سے کیا جیسے کہ آپ کے بھی قتل کے پروگرام یہ بناتے ہیں اور آپ کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے سب سے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ یعنی شہر کے یہاں پر اس آیت سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت دور سے نا اس طرح سے وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، یعنی پیغمبروں کی دعوت اور قوم کا یہ بحث مباحثہ مدت تک جاری رہا اس بستی میں، حتیٰ کہ ان کی دعوت ساری بستی میں پھیل گئی، اور جب انہوں نے قتل کی دھمکی دینا شروع کر دی تو یہ خبر ساری طرف پھیل گئی کہ بستی والے لوگ پیغمبروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بستی خاصی بڑی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے قریاتن فرمایا، پھر مدینتن یعنی شہر کہا ہے۔ تو اس شہر کے سب سے دور پرے والے کنارے پر ایک صالح آدمی رہتا تھا۔ اسے جب پیغمبروں کی دعوت اور قوم کے انکار اور پیغمبروں کے قتل کرنے کی دھمکیوں کی خبر پہنچی نا، تو وہ شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ آیت نمبر 20 کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کہیں وہ جلدی میں پیغمبروں کو قتل ہی نہ کر ڈالیں، اور وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگا۔ اس مرد صالح کا یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے لگا۔ وہ پیغمبر نہیں تھا، لیکن اس کا عمل مقبول تھا، خود صالح تھا، عالم بھی نہیں تھا، ایک عمل کرنے والا اللہ کا بندہ تھا، مسلم تھا۔ اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ بندہ آیا اور اس نے حق بات کی، اس نے حق کا پرچار کیا، اس نے حق والوں کا ساتھ دیا، اس نے حق والوں کو سپورٹ کیا، اس نے اللہ اور رسول کو سپورٹ کیا، ان کی سائیڈ لی، اپنی بس بھر اس نے کوشش کی، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں تھا، پیغمبروں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ اتنا معمولی سا بندہ امر بالمعروف کر کے اسی جتھے کے اندر، اسی گروہ کے اندر، اسی امت کے اندر، ان صالحین کے اندر اس کا شمار ہو گیا جس کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے لوگوں، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ یہ اتنا عمدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ٹرو ہو کے یہ کوئی کام اللہ کے دین کا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سچی نیت سے اس کے کیے ہوئے کو، اس کے سارے آثار کو بھی لکھ لیتا ہے، اس کے چلنے والے اٹھنے والے قدموں کے آثار کو بھی لکھ لیتا ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی آواز جو ہوا کے اندر اثر چھوڑتی ہے اس کو بھی لکھ لیتا ہے، اور اس کا سارا احاطہ اللہ تعالیٰ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کسی بھی نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور عمل والوں کا اگر کہیں ضرورت پڑ جائے ان کی بچاؤ کی، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور اپنی بس پر کوشش کرنی چاہیے، جس طرح سے بھی ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی قوم کو سمجھانے لگا، اس مرد صالح کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر حق پر ہیں تو اس نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، خود مسلمان ہو گیا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، بلکہ حق کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ دوڑ پڑا، اور اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ جو پیغمبر سچے ہیں ان کی جان ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں، تو میں ان کے سامنے کیا ہوں گا نا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور اپنی کوشش کی اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کے ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اس مرد صالح کا نام بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اسرائیلی روایات میں اس کا نام جو ہے حبیب نجار لکھا گیا ہے، واللہ عالم وہ کون تھا، اللہ کا پیارا بندہ۔ بہرحال اس نے یہ بات کی، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں، یعنی ان پیغمبروں کی بات مانو، ان کے کہنے پر چلو، دیکھو کوئی دنیا کا مفاد وہ اپنی خاطر میں نہیں لاتے، وہ کسی دنیا کے فائدے کے لیے کسی دنیا میں لالچ کے اندر آ کے وہ دعوت نہیں دے رہے، نہ ہی تم سے اپنی اس خیر خواہی کی اجرت کوئی طلب کرتے ہیں کہ جو تمہیں وہ بتا رہے ہیں اچھی خیر خبر یا کوئی اللہ کا پیغام، اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، تو وہ سیدھی راہ پر ہیں خود بھی اور تمہیں بھی سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ آگے 23واں پارے میں جو آدھی صورت اگلی جو ہے وہ 23ویں پارے میں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کے جو قول اتنے خوبصورت اللہ کو محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عظیم اس کتاب کے اندر اس کے قول کو لکھ دیا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ آدمی، وہ صالح بندہ نیک، اور مجھے کیا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اس کی عبادت ہی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا، تم میں اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس مرد صالح نے نہایت ہی حکیمانہ طریقہ اختیار کیا، انہیں مخاطب کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس نے مخاطب کیا تاکہ وہ اور چڑ نہ کھا جائیں، یعنی آخر مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ تو یہ بات تو وہ بھی جانتے تھے نا، یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں، یہ مکہ والے بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے، وہی اللہ ہے، آسمان و زمین کا رب وہی ہے۔ تو اس نے اس طرح کتنا خوبصورت، جس نے مجھے پیدا کیا ان کی عبادت میں کیوں نہ کروں، اور ان کی عبادت میں کیوں کروں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود لوگوں نے انہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اور کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو اس کی سفارش میرے کسی بھی کام نہیں آئے گی کسی بت کی، اور نہ ہی وہ مجھے بچائیں گے، وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتے، مردے بھی نہیں اٹھ سکتے، ہاں یہ زندہ ہستیاں اللہ کے مقابلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تو مردوں نے کیا کرنا ہے؟ یقیناً میں تو اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، یعنی اگر میں اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شریکوں کو مانوں۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو مجھ سے سنو، میری سنو، فاسمعون انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، تمہیں پیدا کرنے والے پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات کو سنو، سمجھو، غور کرنے کی کوشش کرو، میرا ہی نہیں صرف تمہارا بھی رب ہے، تو پھر تم پہ لازم ہے کہ میری بات غور سے سنو۔ اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اب یہاں پر اس کے ساتھ جو ہوا نا سو وہ ہوا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کے ساتھ ان ظالموں نے اس کو مار دیا، اور فوراً ہی جیسے اس کی روح قبض ہوئی ہے، یہاں درمیان سے بات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سکپ کر دیا ہوا ہے، جو خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ اس بات پر قوم کے لوگ اس پر کس طرح پل پڑے ہوں گے کہ اس کو شہید کر کے ہی چھوڑا ہوگا۔ اللہ نے پھر اس کی شہادت کو قبول کیا، اور شہادت کی دیر ہی تھی کہ اسے جنت میں داخلے کی بشارت بھی مل گئی، سبحان اللہ۔ شہداء کے جنت میں داخلے کی کیفیت کے متعلق ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورۃ آل عمران کے اندر بھی، سورۃ بقرہ کے اندر بھی۔ وہ بس دیر تھی آنکھ بند ہونے کی، اسے کہہ دیا گیا فوراً جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا فوراً ہی اے کاش میری قوم یہ جان لیتی۔ اب دیکھیں وہ کتنا سچا ویل وشر تھا۔ کالا یا لیتا قومی یعلمون،
کتنا ظاہر ہو رہا ہے کتنا بڑا ویل وشر تھا، کتنا بڑا خیر ہوا تھا اپنی قوم کا، کتنی سچی ٹرو اس کی بات تھی، اس کی لگن تھی کہ زندگی میں بھی اس نے جان کی پرواہ نہیں کی کہ کسی طرح میری قوم کو نصیحت آ جائے اور وہ سیدھی راہ پہ آ جائیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دیکھیں کس طرح کی خیر خواہی وہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وشز جو ہے نا، جو شہادت پاتے ہیں، آگے جو لوگ چلے جاتے ہیں، شہید کے مرتبے پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے فیلنگز رکھتے ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے قاتلوں کے متعلق اس کی کیسی تمنا ہے کہ جس کے ہاتھوں قتل ہو کے شہادت مل گئی ہے، ان کے لیے ایسی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو اعزاز اور اکرام بخشا ہے، کسی طرح ان کو بھی معلوم ہو جائے اور اسے جان کر وہ بھی ایمان لے آئیں، سبحان اللہ، اور اس اکرام کے وہ بھی حقدار بن جائیں، کسی چیز کی وہ پرواہ نہ کریں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے آیت نمبر 27 میں کہ مومن جو ہے نا، وہ اصل میں مومن ایسا ہی ہوتا ہے جو سب کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، احد کے شہداء نے شہادت کے بعد اسی تمنا کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے پیچھے والوں کو پتہ چل جائے۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے، ہم سب سورۃ یاسین کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ دعوت دیتے ہوئے کبھی غیظ و غضب اور انتقامی جذبے سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہایت صبر اور ہمت کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، آیت نمبر 27، اور مجھے معزز لوگوں کے اندر سے بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ مطلب کیا ہے، اس قوم کے بالکل حقیر اور بے وقت ہونے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ تین پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا اور قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی رب بالکل بے حقیر قوم اللہ کی نظر میں وہ ہو گئی، بے وقت ہو گئی، ان کو ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان اور فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی جب ہم کسی قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں تو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، کیونکہ اس کام کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے تو صرف ایک فرشتے کی چیخ ہی کافی ہوتی ہے، اتنے فرشتے اترنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، اپنے مومن بندوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ ہزاروں فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں جب ان کے دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس وقت کفار کو عذاب آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے ہی دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں تھی مگر ایک چیخ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے فرشتے نہیں بھیجے، صرف ایک فرشتے جبرائیل کی چیخ ہی کافی تھی، بس اچانک وہ بجھے ہوئے تھے، یعنی فرشتے نے ایک ایسی چیخ ماری جس سے ان کی ساری زندگی کا شعلہ ہی بجھ گیا نا۔ استغفر اللہ ربی، ان کے ایک دم ہلاک ہونے کو آگ کے بجھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ کے بجھنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ زندگی آگ کی طرح ہے جس کا آخر راکھ اور ابتدا اس کا دھواں ہے۔ یا حسرت علی العباد، یا حسرتن علی العباد، ہائے کیسی حسرت ان کے اوپر کی جائے، کیسے بدبخت وہ لوگ تھے جن کے پاس ایک نہیں تین انبیاء آئے دلائل کے ساتھ، اور صرف اپنی اناد اور اپنی اکڑ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، حق کو نہیں مانا، پہچانتے تھے مانا نہیں، جانتے تھے کہ پیدا اللہ نے کیا، زندگی اور موت انہی کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، جیسے مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ فرسٹ مخاطب انہی سے ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ بس مذاق ہی کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے ہیں کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، اور نہیں ہیں وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے، یعنی وہ آئیں گے بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا، کسی بھی قرن کا، کسی بھی زمانے کا کوئی ایک واپس آیا ہی نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور آئے گا بھی نہیں، آئے گا سارے آئیں گے جب اکٹھے واپس آئیں گے، اور نہیں ہیں وہ مگر سب کے سب اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ،
ہاں میتتو، اور ان کے لیے مکہ والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، رہتے زمانے تک جو نہیں مانتے قرآن پاک کو، ان کے لیے ایک اور عظیم نشانی وہ مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں انگوروں کے کئی باغ بنائے، ان میں کئی چشمے پہاڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ غلے، یہ باغات، یہ چشمے، یہ پھل ان کی کسی کوشش اور محنت کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب کچھ تو ہم نے پیدا کیا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے کہ ہماری ہی عبادت کریں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں؟ شکر کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ ہماری عبادت کریں، نہ شکری نہ کریں۔ پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے، یعنی انسانوں کے اندر سے بھی، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے زوج پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے، یعنی آیت نمبر 36 میں جو شریک بنا رکھے ہیں وہ ان سے پاک ہے۔ پھر اپنی کچھ صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، پھر بتایا ہے کہ اللہ تو ہر عیب اور نقص سے، ہر شرک سے پاک ہے۔ ازواجہ کے کئی معنی ہیں، اس کا اطلاق نر اور مادہ پہ بھی ہوتا ہے، مرد عورت کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے، عورت مرد کے لیے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے جو کشش رکھ دی ہے، پھر اس زوج کے ایک دوسرے سے ملنے سے جو مزید تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سلسلہ صرف حیوانات ہی میں نہیں بلکہ نباتات میں بھی یہی سلسلہ پایا جاتا ہے، نر اور مادہ کا، میل اور فیمیل کا، اور ان کی بھی آگے جو تخلیق بڑھتی ہے اس میں بھی یہ سیم سسٹم ہی چلتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسم بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ زاریات کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں، نباتات میں سے کچھ درخت تو ایسے ہیں جن کا عام انسانوں کو بھی علم ہوتا ہے، اس کی تفسیر میں نا، مثلا کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں، جو پھل لگنے کے موسم آتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کا بیج اٹھا کر مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہیں، تو مزید پیدائش کا عمل ہو جاتا ہے۔ نباتات کی ہر قسم میں نر اور مادہ کا سلسلہ موجود ہے، خواہ ابھی تک انسانوں کے علم میں ہو یا نہ ہو۔ پھر یہ سلسلہ مادہ کے جمادات حتیٰ کہ مادہ کے ایک ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس میں بھی مثبت اور منفی قوتیں ایک ذرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہیں۔ پھر دوسرے زوج کا مطلب ہے آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزیں، یعنی جوڑا جوڑا، یعنی دیکھیں اپنے جوتے کو دیکھیں، ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج ہوتا ہے، اس کا جوڑا ہوتا ہے، اور اس معنی میں بھی یہ لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے سورہ صاد میں فرمایا ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، کہ دوسری اس کی ہم شکل کئی ازواج قسمیں، اور ازواج کا ایک معنی ایک دوسرے کے مخالف اشیاء کا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ دن اور رات، دن رات کا زوج ہے، رات دن کا زوج ہے، یا سایہ دھوپ کا زوج ہے اور دھوپ سایہ کا زوج ہے، روشنی تاریکی کا زوج ہے، تاریکی روشنی کا زوج ہے۔ گویا یہ زوج سلسلہ اتنا وسیع ہے اس لفظ میں، اس کی ڈیپتھ میں، جو نباتات میں، حیوانات میں، ان کے علاوہ بھی تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے، خواہ اس کا تمہیں علم ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اور آیت کا شروع بھی تو سبحان اللہ زی سے ہو رہا ہے نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ کوئی اس کی مماثلت ہے۔ کوئی مقابلہ یا مماثلت، سیملیرٹی ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو کسی درجے میں جو ہیں سیم کوئی کنڈیشن ہو، مگر خالق اور مخلوق کا کسی بھی حقیقت میں سملیرٹی اس کی ہونا نہیں ہو سکتا، خالق اور مخلوق اور درجے پر۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں شرک کی جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہر قسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی نہ کسی کمی، کمزوری، عیب یا نقص کا الزام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے۔ اللہ سبحانہ کا لفظ کہہ کر مشرکوں کے ہر قسم کے شرکیے، اس کا جو عقیدے ہیں شرکیہ، ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس سے فرما دی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اس سے سمجھ نہیں نہ آتی تو پھر ایک اور نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم نے اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں ہم،
تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. یعنی 37 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسلخو، یہ سالخہ یسلخو بکری کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں. قیامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے یہ جو دلیل مردہ زمین میں پائی جاتی ہے، اب زمانی دلیلوں کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک اور دلیل قیامت کی بھی ہے، اور اس بات کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. رات ہے جس پر وہ دن کے نور کا پردہ چڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، نسلخ منہ النہار. ہم اس رات سے دن کو کھینچ کر اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو اندھیرے کے بعد روشنی اور روشنی کے بعد اندھیرا لا کے دینے والا ہے، اس کے لیے تمہیں موت کے بعد زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، اس کا ایک مستقل ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، چلتا ہے اس کا اپنے مستقر کے لیے، مستقر کے لیے، ٹھکانے کے لیے وہ چل رہا ہے. یہ اس سب پر غالب اور سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے. اندازہ کس طرح سے ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اس کو آپ سمجھیں کہ سورج کا روزانہ غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے، اس کے اندر نشانی موجود ہے. اس آیت کے دو معنی ہیں، دونوں معنی ایک وقت میں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں میننگ سیم ٹائم پہ اپلیکیشن ان کی ہو سکتی ہے. یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ سورج اپنی اس جگہ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا اپنے دائرے میں، اور وہ ہے عرش کے نیچے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرش کے نیچے چل رہا ہے. جیسے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر. اس کے معنی کی دلیل ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ انہوں نے پوچھا اس بارے میں نا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، اس میں فرمایا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ کو سمجھ آتا ہے نہیں آتا وہ میٹر نہیں کرتا، ایمان لانا ضروری ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی اس جگہ یا وقت کی طرف جا رہا ہے، اپنے ٹائم ٹو دی اینڈ جا رہا ہے جو اس کے ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے، جہاں پہنچنے کے بعد اسے آگے چلنے کی بجائے واپس چلنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے پھر مغرب سے طلوع ہو پڑے گا. اس کے چلنے کا یہ راستہ اور ٹھہر جانے کی وہ جگہ اور وہ وقت اسی ہستی کا مقرر کیا ہوا ہے جو سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والی وہ ہستی ہے. یہ معنی بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سورج غروب ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا سورج غروب ہوتے وقت کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے سورج غروب ہو کے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورج چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے، اور وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ دی جائے، پھر وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ اس سخت وقت سے پہلے ہمارے ایمان کی تکمیل کرے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی تکمیل کرے، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جب سورج جو ہے اس حدیث مبارکہ صادقہ کے مطابق چلے گی، سورج جو ہے وہ اپنا عمل کرے گا. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، آیت نمبر 38 کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، سورج چل رہا ہے. سائنسدان اس کی دو حرکتیں بیان کرتے ہیں، ایک اس کے اپنے مدار کی حرکت اس کے ارد گرد، اور دوسرا اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ کسی عظیم کہکشاں کے گرد حرکت کرنا. یہ سائنٹسٹ جو ہیں یہ بھی بتا چکے ہیں، واللہ عالم. پھر یہاں پر ایک اور پوائنٹ پیدا ہوتا ہے سوال کہ یہ حقیقت تو سبھی کو معلوم ہے کہ سورج ہر وقت چلتا رہتا ہے، اگر کہیں غروب ہوتا ہے تو اس سے اگلی جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے،
تو غروب ہوتے وقت اس کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے اور اس سے چلنے کی اجازت طلب کرنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ سورج عرش کے نیچے چل رہا ہے اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور ہر لمحے اس کا آگے چلنا اللہ تعالیٰ کی اجازت پر ہی موقوف ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ملے گی تو وہ ٹھہر جائے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اور اس کے لیے سجدہ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور سب لوگ، بہت سے لوگ، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پھر سورج کا روزانہ غروب کے بعد دوبارہ طلوع ہونا موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے واضح۔ سورج اور چاند کی عظیم مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو جلال اور کمال والی صفات العزیز العلیم کا یہاں پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمتہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چاند والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ٹوٹی ہوئی ایسے ڈونڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ پرانی کھجور کی طرح ہو جاتا ہے، ٹیڑھا سا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب پیچھے سورج کے بارے میں بتا کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاند کا ٹیڑھا ہونا بتایا ہے۔ کھجور کے گچھے کی وہ ٹیڑھی میڑھی ڈنڈیاں جن کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، الاعراج اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تیسری دلیل ہے آیت نمبر 39 میں کہ سورج کی طرح چاند بھی ہمیشہ ایک شکل کا تو نہیں رہتا نا، بلکہ روزانہ ہی گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 28 منزلیں مقرر فرمائی ہیں جن میں وہ نظر آتا ہے، پھر ایک دن یا 2 دن وہ غائب رہ جاتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 28 منزلیں ہیں، اور 29 اور 30ویں جو ہے نا اس میں وہ غائب 2 دن رہتا ہے۔ پہلی رات وہ پتلی ٹیڑھی سی ایک لکیر کی طرح ہوتا ہے جس کی روشنی بہت ہی مدھم ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہوا 14ویں رات کی پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا ہوا 28ویں رات کو دوبارہ اسی حالت پر پلٹ جاتا ہے، پتلی سی باریک سی لائن، جسے اللہ تعالیٰ نے کھجور کی پرانی ٹیڑھی بے رونق ڈنڈی کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس آیت میں۔ لاکھوں برس سے چاند کا گھٹنا بڑھنا، اس کا طلوع و غروب اسی طرح جاری ہے۔ اتنے زبردست غلبے اور کامل علم والے کے لیے انسان کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ 3 دلائل ہیں بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر دیے۔ آگے فرمایا، نہ سورج اس کے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی ان کو جو قانون دے دیا گیا ہے اس میں وہ بندھے ہوئے ہیں، نہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، نہ پہلے آ سکتے ہیں، نہ پہلے جا سکتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے آگے نہیں آ سکتا۔ نہ سورج اس کے لائق ہے کہ چاند کو جا کے پکڑ لے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں دونوں، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ پردہ ڈالتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے، پھر اس رات کے پردے کو اللہ تعالیٰ کھال کی طرح کھینچ لیتے ہیں تو نیچے سے نور نکل آتا ہے، دن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ان کی نسل کون مراد؟ میں اور آپ اور مکہ والے اور سارے مخاطب۔ کون سی بھری ہوئی کشتی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، بہت بڑی نشانی ہے۔ ہاں، یعنی ایک اور نشانی ان کے لیے یہ ہے آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے نسل انسانی کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور وہ پانی جو لوہے کی سوئی کو اور لکڑی کے ایک ڈنڈے تک کو نہیں اٹھاتا بلکہ غرق کر دیتا ہے، اسی پانی نے ہمارے سکھانے کے مطابق لوہے اور لکڑی سے بنی ہوئی کشتی کو اٹھا لیا، جو آدمیوں سے اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے اور ان کی ضروریات سے خوب بھری ہوئی تھی۔ صرف وہ خود نہیں، ان کی ضروریات زندگی بھی اس کے اندر تھے۔
آیت نمبر 41 کی اس آیت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشتی میں اولاد ہی نہیں، ان کے باپ بھی تو سوار تھے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی نسل یا اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، تو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے آبا کو کشتی بنانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، نہ ہی وہ سمندر میں سفر کر سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد جسے باقی رکھنا منظور تھا، ساری کی ساری اس کشتی میں سوار تھی، اور طوفان کے بعد وہی زمین پر باقی رہے، باقی سب غرق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے ہی جب پانی حد سے تجاوز کیا، تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے، یعنی کہ تمہیں بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو، ٹھیک ہے، ان سواروں کے اندر سے تم ہو، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ کون سی کئی چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کشتی بنانے کا علم بھی نہیں تھا نا، تو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کے ذریعے سے طوفان سے بچ نکلے والوں نے بحری سفر کے لیے کشتیاں بنانے کے سلسلہ ہی شروع کر ڈالا، جو عام کشتیوں سے بادبانی جہازوں تک پہنچا، پھر انجن والے جہاز آ گئے، جن کا سلسلہ ایٹمی ایندھن سے چلنے والے طیارہ بردار جہازوں آبدوزوں تک جا پہنچا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے کہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت ہی کھلی گمراہی میں تم ہو۔ اچھا، آگے جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، اس سے تم ڈرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی توحید، آخرت کی نشانیاں، دلیلوں کے ذکر کے بعد جن مشرکین نے اس وقت یا اب بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اب ان نصیحت کرنے والوں کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے خیر خواہی کی ہر بات پر کان بند رکھے۔ ما بین ایدیکم سے مراد پہلے گناہ، اور ما خلفکم سے مراد بعد کے گناہ ہے، پہلے کے گناہ اور بعد کے گناہ، یا ما بین ایدیکم سے مراد ہے دنیا کا عذاب، وما خلفکم سے مراد ہے آخرت کا عذاب۔ ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں سے ڈرو، تمہارے اپنے پہلے گناہ اور اب بعد کے گناہوں سے ڈرو، یا پھر دنیا کے عذاب سے ڈرو اور بعد آخرت کے عذاب سے ڈرو۔ یعنی جب ان سے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے جو وہ کر چکے ہیں، تو اس پہ پریشان یا نادم ہونے کی بجائے، ان سے توبہ کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شرمندہ ہو جاؤ اپنے گناہوں پر اور ان سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے ان سے بچ جاؤ، یا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچ جاؤ جو تمہاری گناہوں کی پاداش میں تم پر دنیا میں آ سکتا ہے، اور اس سے بھی جو اس کی وجہ سے آخرت میں آ رہا ہے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تو اس جملے کا جواب وہ دیتے ہیں کہ وہ اس نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مگر یہاں یہ جواب حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اگلی آیت سے خود بخود پتہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو، ہاں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو یہاں پر تمہارے پاس مساکین ہیں، فقراء ہیں، جو حقوق ان کے ہیں ان کو ادا کرو، تم مال والے ہو، تم پیسے والے ہو، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا انہیں دینے کا، تو ہم ان کو کیوں دیں؟ ہاں، اللہ چاہتا تو ان مسکین کو دے دیتا، اللہ نے ہمیں دیا، ان کو بھی دے دیتا، اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے محروم رکھا، تو ہم ان کو کیوں دیں؟
تم مسلمان تو صاف گمراہی میں پڑے ہو، تمہیں اتنی بات نہیں سمجھ آتی کہ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو جن کا پیٹ اللہ نہیں بھرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ کبیرہ۔ یعنی دیکھیں اس طرح کی سوچ تھی ان کی، الٹا مسلمانوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو مشرکین کی یہ بات صرف کٹ ہوجتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی خوب جانتے تھے کہ غریبوں کی مدد کرنا کتنا اچھا کام ہے۔ وہی لوگ تھے نا جو اونٹوں کو کہ اونٹ ذبح کر کر کے ان کو مساکین میں بانٹتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھے نا، وہ خدمت کرنا بھی جانتے تھے، غریبوں کو مال بانٹنا بھی جانتے تھے، اور اس میں سے خود بھی نہیں تھے کھاتے۔ رہا اللہ کے چاہنے کا بہانہ جو وہ کر رہے ہیں، تو یہ محض پہل اپنی بخیلی چھپانے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، کنجوسی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان ہی کے لیے بنائی ہے۔ فقیری اور امیری دونوں ہی آزمائشیں ہی تو ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے ہے، اور غنی کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے، تو دونوں ہی آزمائش میں ہے نا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے چاہنے کا سہارا صرف اس وقت تک لیتے ہیں جب تک خود مجرم ہوتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا مجرم ہو اور ان کی حق تلفی کر رہا ہو تو کبھی اللہ کی مشیت کا یہ سہارا نہیں لیتے۔ مگر مثلا اگر کوئی ڈاکو ان کا مال چھین لے یا ان کا آدمی قتل کر دے تو کبھی یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو جاتے کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا، اس لیے یہ ٹھیک ہی ہو گیا۔ تب تو اپنی اللہ کی مشیت یاد نہیں آتی اپنے معاملات میں، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے معاملات میں اللہ کی مشیت یاد آ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کو صرف توحید اور رسالت ہی کی دعوت نہیں دے رہے تھے، نماز، زکوٰۃ، دوسری نیکیوں کا حکم بھی ساتھ ساتھ دے رہے تھے، جیسے کہ حدیث ہرکل کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ کون کون سی باتوں کا وہ حکم دیتا ہے، کہ وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی، پاک دامنی کا، ٹھیک ہے، وہ سارا حرام کاریاں چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 48 49 میں کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا، کیونکہ قیامت کو نہیں مان رہے تھے۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، ان کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ قیامت فلاں وقت میں آئے گی، بلکہ ان کے سامنے قیامت کی چند ہولناکیوں کا منظر پیش کر دیا ہے۔ یہ اس میں سے ایک چیز ہے جو اللہ نے پیش کر دی، وہ اس وقت پکڑ لے گی جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ہاں بحث کر رہے ہوں گے کہ اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، پورے زور و شور سے ایک دوسرے سے جھگڑے، بحث، پورے انہماک سے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس میں مطلب یہ ہے، آیت نمبر 49 میں بتایا یہ گیا ہے، قیامت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نہیں آئے گی جسے دیکھ کر لوگ کچھ سنبھلنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں ایسے ہی ایز اٹ از ہی غرق ہوئے ہوں گے جیسے اس وقت دنیا کے کام دھندوں میں مشغول ہیں۔ پورے زور و شور سے ایک دوسرے سے جھگڑے بھی کر رہے ہوں گے، بحثیں بھی چل رہی ہوں گی، اچانک ایک چیخ سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی کہ آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، پھر برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے بازار میں، انہیں ابھی سودا نہیں کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، ابھی واپس نہیں ہوگا کہ وہ قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلا تستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے۔ مطلب کیا ہے وصیت کا یہاں پر کیا آیا؟ یعنی اس چیخ کے بعد انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ کچھ وصیت کر سکیں، یا جو باہر ہیں وہ اپنے گھر کے اندر واپس آ سکیں، یا گھر والے باہر جا سکیں، بلکہ جو جہاں ہے وہیں دھر لیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ یعنی سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ سور میں کتنی دفعہ پھونکا جائے گا اور 2 دفعہ پھونکنے کے درمیان کتنا عرصہ ہوگا، اس تفصیل کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 87 جو ہے اس کے اندر وہ موجود ہے۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری سونے کی، ہماری قیام گاہوں سے جگا اٹھایا؟ یہ ہے وہ
جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یعنی اس کا احساس ان کو اس وقت انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ مر چکے تھے. اتنا اچانک اٹھیں گے، ان کو یہ یاد ہی نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا کہ وہ مرے ہوئے پڑے تھے اور اب زندہ کیے گئے ہیں، بلکہ سمجھیں گے کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور کسی نے ہمیں جگا دیا. ہڑبڑا کے اٹھ گئے. گزری ہوئی لمبی مدت انہیں ایک لمحہ معلوم ہوگی. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہاں یہ ذکر نہیں ہوا کہ بات یہ کون کہے گا. یہ ممکن ہے کہ خود ہی ان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ تو قیامت ہے جو رسول ہمیں بتایا کرتے تھے اور ہم جھٹلاتے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن یا فرشتے انہیں یہ بات کہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو حاضر قرار دے کر اب یہ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں لفظ الرحمن صرف اس وعدہ یاد دلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ بتانے کے لیے بھی آیا ہے کہ اس خوفناک دن میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے کے وہ جلوے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے جو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہیں. المالک یومئذ الحق للرحمن، یعنی سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب دیکھیں یہاں پہ رحمان صفت لانے کا وجہ کیا ہے کہ وہ 99 حصے رحمت کی اللہ تعالیٰ اب کھولے گا، اور وہ کس کے لیے کھولیں گے؟ مومنین کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوگا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے، آمین. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون. نہیں ہوگی مگر ایک چیخ ہوگی تو اچانک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں ہوں گے. ہاں، کون سے؟ ہر عمل ہی کی جزا ان کو ملے گی، ہر چھوٹے بڑے نیکی کے عمل کی ان کو جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل ملے گا. پہلے اہل جنت کی جزا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ آج کے دن وہ ایک عظیم ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، ان کی مصروفیات، مشغولیت ان کی خوش ہوں گے. وہ شغل ان کا معنی ایسا کام ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے، جنت کی دوسری نعمتوں سے لذت اٹھانے میں ایسے مگن ہوں گے کہ انہیں کسی اور چیز کا خیال تک ہی نہیں رہے گا، کیونکہ جنت کی وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جو انسان کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں. ٹھیک ہے، الیوم کا مطلب آج کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اہل جنت جلد ہی جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش بختوں میں شامل فرمائے، آمین. بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں گھنے ساؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے لیے ان میں سے بہت پھل ہیں، اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ کچھ طلب کریں گے. ٹھیک ہے، جنت کے سائے یعنی کس طرح سے سورۃ نساء کی ہم اس چیز میں دیکھ چکے پہلے. یعنی ان کو ہر چیز ملے گی جنت میں. پھل سے بہت سے پھل بھی ہوں گے، انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں گے اور وہ طلب کریں گے، مانگیں گے. یہ تو جسمانی لذتوں کا حال ہوگا، اور روحانی لذتوں میں سب سے اونچی لذت کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. روح کو کیا لذت ملے گی؟ سلام سلام قولا من رب رحیم. سلام ہو اس رب کی طرف سے کہہ دیا جائے گا جو بے حد مہربان ہے. یعنی یہ بے حد مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا. دوسری آیت میں یہ ہے کہ انہیں اللہ کا دیدار بھی ہوگا، رب رحیم کے دیدار اور اس کی طرف سے سلام کے بعد انہیں ہر لحاظ سے سلامتی حاصل ہو جائے گی. اور یہ ایسا تحفہ جنت کا ہوگا، یہ ایسی نعمت ان کو ملے گی جس سے بڑا تحفہ اور بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سے انہیں اس کی ابدی رضا حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوگا. ربنا جعلنا منہم، یہ موقع ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ میں بھی اور سورۃ یونس میں بھی. آمین. اللہ ان خوش بختوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے جلد، آمین یا رب العالمین. اور کیا کہا جائے گا؟ وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں. کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے.
کیا مطلب ہے؟ جنتیوں کی ہر لحاظ سے تکریم کی جائے گی۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کے ذکر کے بعد بتایا جا رہا ہے جہنمیوں سے اب کہہ دیا جائے گا، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، تم جنتیوں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں بے شک تم اکٹھے رہے، مل جل کے رہے، ایک گھر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے، ایک گلی محلے میں، ایک معاشرے میں، مگر آج تمہارے ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ، مجوسی، مشرکین سب چھٹ کر الگ ہو جائیں گے، اور جو جس کی پرستش کرتا ہے اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ صرف موحد باقی رہ جائیں گے، ہاں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ اکٹھے رہ جائیں گے۔ پھر الم آہد علیکم یا بنی آدم، یعنی کیا تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے؟ اور پھر تمہیں اتنے عہد لیے ہوئے تھے، الستُ بربکم بھی کیا ہوا تھا، سب کچھ تمہیں معلوم ہے، سارا کچھ تمہیں یاد آ جائے گا۔ اور تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی ان کی خوب خبر لی جائے گی، شیطان کی تم جو ہو تم تقلید کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا شیطان نے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ کیا تمہیں عقل نہیں تھی کہ جب تمہیں پکار کے کہے جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر تم کیوں چلے؟ یہ تمہارا قصور ہے، تم چلے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، یعنی اب قریب کر دی گئی، ان کو سامنے لا کر، ان کو اس کے اندر دھکیل کر، دکھا کر پھینک دیا گیا۔ یہ ہے وہ جہنم، داخل ہو جاؤ اس میں، اس کے بدلے میں جو تم نے کفر کیا۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ منہوں پر مہر لگانے کی وجہ یہ ہوگی کہ بعض مجرم قیامت کے دن اپنے جرم کا اقرار کرنے کے انکار کر دیں گے، اقرار کرنے سے بالکل کہیں گے کہ ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، کہیں گے ہم نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، اور وہ گواہوں کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے یہ جھوٹے گواہ ہیں۔ نامہ اعمال کو بھی کہیں گے کہ اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، ہم نہیں مانیں گے، بلکہ اپنے بے گناہ ہونے کی قسمیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن پھر ان کی منہوں کو بند کر دیا جائے گا، اور اس وقت ان سے یہ معاملہ ہوگا جس کا اس ذکر میں آیت ہوا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ اچانک ہنس دیے اور فرمایا تم جانتے ہو میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، میں بندے کی اپنے رب سے گفتگو پر ہنسا ہوں جو وہ قیامت کے دن کرے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا؟ وہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ کہے گا میں اپنے سوا کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا؟ یعنی کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، یعنی میں نے یہ وعدہ دیا ہے۔ بندہ کہے گا میں اپنے سوا کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، میرا بدن میرا اپنا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ یہ اس کا مطلب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ فرمائے گا آج تیری ذات ہی تیرے خلاف بطور گواہ کافی ہے، اور کرامن کاتبین گواہ کافی ہیں۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ اب تم بولو۔ تو وہ اس کے سارے اعمال بول کر بتا دیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ پھر اسے بولنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو اور تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تو تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہ چیز پر اچانک مسکرا رہے تھے، اس بات پر۔ اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے بولنے کی شہادت ملتی ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر جسم کے دوسرے اعضاء چمڑی تک بولنے کی، آنکھیں، کان، چہرے کی چمڑی سب شہادت دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حساب کتاب جو ہے آسان کرے، مجھے اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرما دے، آمین ثم آمین۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو کیسے بڑھیں گے؟ یعنی
ابھی جو اندھے بنے ہوئے ہیں، رسولوں کی تصدیق بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے، آیت نمبر 66 میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اگر ہم مہلت ہی نہ دیں اور ان کو پکڑ لیں تو پھر یہ کس طرح راستے پر چلیں گے؟ اگر اتنی بڑی نعمت ہم ان سے چھین لیں، یہ اپنی من مرضیوں میں لگے رہیں، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیں، مسخ کر دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ وہ واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے آنکھیں سرے سے مٹا ہی دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو اسے کس طرح دیکھیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ لیکن ہم نے یہ چاہا نہیں تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے انہیں ان کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود ایک مہلت دی ہے۔ یہ مطلب ہے کہنے کا آیت نمبر 66 میں، اور 67 میں رکوع ختم ہوا۔ اگلا رکوع وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ نہیں سمجھتا؟ جیسے کہ وہ پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا، پھر جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھتا، تو اس کی بناوٹ میں ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اور ہم نے نہ اسے شعر سکھایا ہے اور نہ اس کے لائق ہے، وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ شعر اور شاعری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹا جو ہے الزام لگایا جا رہا تھا، اس کی ان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبد المطلب سے ہونے والے جو خاندان تھا اس کا ہر فرد شاعر ہوتا تھا، پوری عمر میں کوئی شاعر نہیں کہا، شعر ہی نہیں کہا، ٹھیک ہے، جس کا ہر فرد فطرتاً شاعر ہی ہوتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر ان کی زبان سے کسی نے شعر نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہے؟ نصیحت اور یاد دہانی ہے، پڑھی جانے والی آسمانی کتاب ہے یہ، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ تو اس لیے ہے کہ ڈرائے زندوں کو اور انکار کرنے والوں پر یہ ثابت ہو جائے کہ پلٹنا تو اللہ کے پاس ہے، اور پھر سارا کچھ اللہ تعالیٰ خود بتا دیں گے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بھی ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع بھی کر دیا، اتنے بڑے کیمل ہیں، اتنا اونچا، اور دیکھیں کتنا معصوم وہ جو ہے جانور ہے، ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے بھی ہیں، اتنے آرام سے ذبح ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں وہ بیچارے کرتے کہتے، اور تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، یعنی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انسان نے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی ہے صرف اس لیے کی ہے ان کی عبادت کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کی کوئی حاجت پوری کر دیں یا اس کی کوئی مشکل دور کر دیں، اگر وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس لیے کہ اس سے سفارش کے بلبوتے پر عذاب سے بچا لیں گے۔ تو یہ مدد کی ساری صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 74 میں بتایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں، بس ان کی بات تجھے غم زدہ نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا بن گیا؟ یعنی کیا وہ آپ کے قتل کے پروگرام بھی بنا رہے ہیں جو دلوں میں انہوں نے اپنی خفیہ سازشیں چھپائی ہوئی ہیں، اعلانیہ دشمنی کر رہے ہیں؟ آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ہم سارا حساب ان کا برابر کر دیں گے نا، چاہے وہ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو دل برداشتہ نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بہت بڑا دلاسا اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم خود ان کو دیکھ لیں گے۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو کہ کیسا ظالم ہے، اپنی پیدائش کو، اپنی حقیر پن کو، اپنی ڈے فرسٹ کو بھول گیا اور پیدا کرنے والے کے لیے مثالیں گھڑنے لگا۔ اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ یعنی اس خالق کو اتنا بے بس سمجھا ہوا ہے، جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، کہہ دیں انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر طرح پیدا کرنا خوب جانتا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، یعنی تم کر سکتے ہو یا تمہارے معبود کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، وہ کر سکتا ہے، پھر یکا یک تم اس سے آگ جلا لیتے ہو، تو آگ کو پیدا کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے۔ اور کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو
ان شیووں کو اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے تو ایک حکم کن ہے بس، اور ہر چیز چھوٹی بڑی ہر قسم کی ہر طرح کی تخلیق کے لیے اس کا یہ حکم کن کافی ہے، اور وہ کرتا ہے جو وہ کچھ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور بناتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، بغیر اسباب کے باتوں کو مکمل کرنے والا ہے، میری اور آپ کی دعاؤں کو، ہمارے اوپر سے بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ اور بوجھ مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ اس کے سمجھنے پڑھنے کے اوپر جتنے فرشتے اس وقت موجود ہیں ان کے حاضر ہونے پر اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا کر دے، حاجات کو اللہ تعالیٰ ایسے پورا کر دے کہ کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ اے اللہ ہمارے لیے ہر خیر کے کام کے لیے حکم کن جاری فرما دے، ہر بھلائی کے کام کے لیے حکم کن جاری فرما دے، اللہ ہر بہتری کے لیے حکم کن کو جاری فرما دے، اللہ تعالیٰ ہر شر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، ہر بلا کے نازل ہونے پر اللہ اس کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ حکم کن کو جاری فرما دے۔ ربنا تقبل منا، آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس کو پڑھنا اور اس کا سمجھنا اور اس کے لیے وقت نکالنا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اگلی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صورت صافات۔ قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھنے والی ہیں، خوب صف باندھنے والی، پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں، زبردست ڈانٹنے والی، یعنی یہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ اقسام ہے، صف باندھے کھڑی ہیں، اللہ کی حمد و فرشتے جو ہیں تسبیح کر رہے ہیں، اور جو ہیں ڈانٹنے والی وہ کس طرح سے ڈانٹنے والی ہیں؟ جو ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں، جو روحیں نکالتی ہیں، صف باندھی ہوئی ہیں، اور پھر اس طرح سے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس مد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمیں دوسرے لوگوں پر 3 باتوں پر فضیلت دی گئی ہے کہ ہمیں صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہماری بنائی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس کی مٹی کو پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے جب ہمیں پانی نہیں ملتا۔ تو ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں، اور صف میں بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ صف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صف باندھنے والے کی قسم، ان جماعتوں کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خوب صف باندھ کے مل کے اچھی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ جو ڈانٹنے والے ہیں، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کی ڈانٹ ٹپٹ معمولی نہیں ہوتی، ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات خواہ کتنی بے پناہ قوت کی مالک ہوں، ان کے سامنے، ان فرشتوں کے سامنے، ان کی ڈانٹ کے سامنے دم نہیں مار سکتی۔ مثلا موت کا فرشتہ، ہواؤں اور بادلوں والے فرشتے جو انہیں ہانکتے چلاتے ہیں، ان کے اوپر گرجتے ہیں، پہاڑوں پر مامور فرشتہ زبردست جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی پر اللہ کے حکم سے آپ کو پیشکش کی تھی، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کی قوم کے کفار کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دوں، ملیا میٹ ان کا کر دوں۔ پھر سور میں پھونکنے والا وہ فرشتہ جس کی ایک ہی ڈانٹ سے تمام لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، زمین کے اوپر ہوں گے ایک دم سے، بس وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، یک لخت وہ زمین کے اوپر ہوں گے۔ پھر اگلی قسم ہے فتالیات ذکر، اور پھر ان کی جو ذکر کرنے والی، تلاوت کرنے والی ہیں، ایسے فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر ذکر نازل کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، اور پھر جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ ٹائپس آف فرشتے ہیں جو مجھے اور آپ کو القاء کرتے رہتے ہیں کہ اٹھو اٹھو 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، اٹھو اس وقت قرآن پڑھ لیتے ہیں، اٹھو باوضو ہو جاؤ، اٹھو یہ ذکر کر لو، اٹھو اس وقت یہ عمل کر لو۔ یہ فرشتے ہیں جو القاء کرتے ہیں نیکی کا ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے اِنَّا إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ بے شک تمہارا رب یقیناً معبود وہ ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین کا اور ان تمام دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا رب، تمام مشرقوں کا رب وہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب اللہ تعالیٰ ہی۔ مشرق و سمت کا طلوع سورج ہمیشہ مشرقی سمت کے درمیان سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف بھی سرک جاتا ہے تھوڑا سا، اور سردیوں میں جنوب کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں نا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس لحاظ سے سال بھر میں سورج کے 365 مشرق بنتے ہیں۔ پھر اس کائنات میں صرف سورج ہی گردش نہیں کرتا، چاند ستارے بے شمار سیارے طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کے طلوع ہونے کے اپنے اپنے مقام موجود ہیں جن میں سورج کے مشرقوں کی طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمام مشرقوں کی تعداد اور اس کا حساب کتاب وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ نے فرمایا مشارق، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مشرقوں کا رب ہے وہ مغربوں کا بھی رب ہے، سبحان اللہ۔ مشارق والمغارب دونوں کے رب کی قسم اللہ نے کھائی ہے سورہ معارج کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے رب المشارق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور ان کی تمام سیاروں کی نقل و حرکت کا مالک وہی ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین یہ صورت اس کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا زبردست ہے وہ واحد رب، وہ توحید والا اکیلا، تمام چیزیں اس کی، زمین و آسمان اس کے، تمام مشرقیں اس کی، مغربیں اس کی، سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ راستہ کیا جو ستارے ہیں، اور پھر آسمان دنیا کو علیحدہ ذکر کر دیا کہ اس کے اوپر پھر ستاروں کی پیدائش کے بے شمار حکمتوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زیبائش ہے، آرائش ہے، خوبصورت بنانا ہے، چمکتے چراغ بنانا ہے، حسن میں اضافہ کرنا ہے، روشنی کا ذریعہ ہے، راستہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعین ہے، پھر شیطانوں کو جو ہے مارنے کا سبب ہے، بھڑکتی آگ کا شعلہ ان کے پیچھے انہی ستاروں سیاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے بھی خوب اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے، دائمی عذاب میں پھر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں جن پر یہ اللہ تعالیٰ شہابیے پھینکتے ہیں جن شیطانوں پر۔ مگر جو کوئی اچانک اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، سو ان سے پوچھ کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہیں یا جنہیں ہم پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا تھا، پیدا کیا ہے۔ کس طرح سے یعنی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کو ان کی صفات کے ساتھ، زمین و آسمان ہر مخلوق کو ہم نے الگ الگ پیدا کیا، فرشتے بنائے، شیاطین بنائے، ستارے بنائے، تمام مخلوقات زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی پیدا کی۔ کیا وہ پیدا کرنا مشکل کام ہے یا پھر ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا، انسان کو پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ ظاہر ہے اتنی عظیم مخلوقات زمین و آسمان اور وغیرہ، اس کے مقابلے میں انسان بیچارے کی حیثیت ہی کیا ہے اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو یہ بھی دلیل ہے اس کے اندر۔ بلکہ تو نے تعجب کیا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی بالکل بے وقوفوں والی ان کی حرکتیں ہیں، تعجب بھی ایسے ان پڑھوں جاہلوں کی طرح کرتے ہیں، عقل ان کے اندر جو مت ان کی ماری گئی ہے غور و فکر کرنے کی طرف آتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ صاف جادو کے سوا کچھ نہیں، اگر جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو چکے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ لو جی اور بات سنو، ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیں ہاں ہاں، اور تم ذلیل ہوگے، یعنی اٹھاؤ گے، ذلیل ہو کے اٹھائے جاؤ گے۔ سو وہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، ان کو بتایا جائے گا۔ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ایک ہی جگہ پر اس کوڑے کو اکٹھا کر دو، اور ان کے جوڑوں کو اور ان کے جوڑوں کو اور ان کی وہ عبادت
جو جن کی عبادت کیا کرتے تھے سب کو، ان جیسوں کو، ان کی جن کی عبادت بھی کرتے تھے سب کو اکٹھا ایک جگہ پر اکٹھا کر دو اللہ کے سوا، پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 میں ان کو کہا ہاں کہ قیامت ہونے پر پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو، چوروں کو چوروں کے ساتھ کھڑا کر دو، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ کھڑا کر دو، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ، مشرکوں کو مشرک خاندانوں کے ساتھ، مشرک بیویوں کے ساتھ ان کو خامندوں کو کھڑا کر دو، ان کے جوڑوں کو بھی خامند بیوی اکٹھا کر دو، جیسا کہ ایمان والے اپنی بیویوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے جوڑ جوڑ اکٹھے کر دو۔ اور اس میں اب یہ بات ہے کہ جن میں شیاطین اور وہ جن انسانوں میں شامل ہوں گے جو اپنی عبادت کروانے پر بڑے خوش تھے، جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے نا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے تھے ان سب کو اکٹھا کر دو، جن میں ان کے شیاطین، جن، انسان سارے شامل ہیں۔ مقصد انہیں ذلیل کرنا بھی ہوگا کہ اب اپنے خداؤں سے کہو کہ تمہاری وہ مدد کریں۔ البتہ فرشتے، انبیاء اور صلحاء جنہیں وہ پوجتے رہے تھے وہ اس سے مستثنی ہوں گے، ان کو ان کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ صلحاء کو، نہ فرشتوں کو، جن کو یہ پوجتے تھے تو یہ ان گروہ میں شامل نہیں ہوں گے، اس گروہ میں ہوں گے شیاطین، جن و انس، ٹھیک ہے؟ وہ سب جو آپس میں مل کے گند کھلارتے تھے ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور انہیں ٹھہراؤ ذرا، وقفہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہرو ذرا، ان کو روکو، بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ ہاں، اب جہنم کے صراط کی طرف لے جاتے ہوئے حکم ہوگا بیچ میں، انہیں ذرا ٹھہراؤ کیونکہ ان سے ان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ اس وقت دنیا میں ان کے کفر اور شرک اور دوسرے برے اعمال میں شریک دوست اور ان کے جھوٹے معبود بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے، اور پھر ان سے یہ پھر اب کیا کہیں گے، قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ ہم بے قصور تھے، الگ الگ جو ہیں یہ ان سے پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا تناصرون، کیا مطلب ہے، کیا تمہیں مسئلہ ہے اس وقت، تم ایک دوسرے کو کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے؟ ہاں، اعمال کی محاسبے کے ساتھ ساتھ انہیں ذلیل بھی اللہ تعالیٰ خوب کریں گے کہ خداؤں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم کیا کہا کرتے تھے بھلا کہ ہم ایک جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں، تمہارا دعویٰ تھا کہ قیامت کے دن ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے، اب تمہیں کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار بن گئے ہیں، ہاں، بل ہم الیوم المستسلمون، وہ آج کیا ہو گئے ہیں، بالکل وہ فرما بردار بن گئے ہیں، یعنی آج وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، ان کی تو تمام اکڑ فون جو جاتی رہی ہے، وہ تو پوری طرح عاجز اور فرما بردار ہو کے ایسے سر جھکائے یوں کھڑے ہیں باادب، لیکن یہ کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا، اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی گمراہ لوگ، انہیں گمراہ کرنے والے، کمزور اور قوت والے ایک دوسرے کو ادھر ہی کھڑے اللہ کے سامنے پھر اٹھا کے نظریں دیکھیں گے اور آپس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی باہمی گفتگو کو، ان کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے کو، گمراہی کرنے والوں کو اپنی پیروی کرنے والوں سے بری ہونے کے اعلان کا کئی جگہ پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس قسم کی راہ سے آتے تھے، یعنی تم قسمیں اٹھا کے ہمیں یقین دلاتے تھے، کمزور لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیسے قسم کر کے تو ہمیں اپنی طرف لاتے تھے، ہم تو تمہاری طرف آنے والے نہیں تھے، لیکن تم نے قسمیں اتنی اٹھائیں کہ ہم تمہاری طرف مائل ہو گئے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، سو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم یقیناً چکھنے والے ہیں، یعنی اب عذاب ہمیں ملے گا۔ سو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے، ہمیں راہ نہیں ملی تو ہم تمہیں بھی گمراہ کر بیٹھے، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے نہ ہونا، وہ ایسے تھے، بے شک وہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے، کہتے تھے کہ واقعی ہم یقیناً اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دینے والے ہیں۔
بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے تو تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بلا شبہ تم یقیناً دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے۔ کئی قسم کے پھل ہیں اور وہ عزت بخشے گئے ہیں، نعمت کی باغوں میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھیرایا جائے گا جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں کوئی سر درد ہوگا اور نہ اس میں سے کوئی مدہوش کیے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی، شرم و حیا کا پیکر، موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا، کیا واقعی تو بھی ماننے والوں میں سے، ایمان والوں میں سے؟ کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا واقعی ہم ضرور جزا دینے والے ہوں گے؟ یعنی وہ اس طرح مجھ سے بات کرتا تھا۔ کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو دیکھو؟ وہ مومن اپنی جنتی ساتھیوں ہم نشینوں سے یہ کہے گا کہ تم جہنم میں جھانکو گے، شاید کہ وہ تمہیں نظر آ جائے، دیکھو تو صحیح وہ کس حال میں ہے، وہ گمراہ جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، دیکھو تو صحیح کہ وہ کس طرح جہنم کے اندر اور دوستوں کو دکھا کر خوشی، اب جہنم میں دیکھ کر ان کو اور اپنے دوستوں کو دکھا کر اس جنت والے کو خوشی ہوگی، جبکہ وہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے اور کافروں کو بدلہ دیا جائے گا۔ کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ کیا دیکھو گے؟ پس وہ جھانکے گا تو اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے وسط میں وہ دیکھے گا، یعنی وہ بالکل پتہ نہیں کس طرح سے وہاں پر جنت کے اندر سے وہ نیچے دیکھیں گے تو جہنم کے وسط کے اندر اس بندے کو وہ دیکھ لے گا، کہے گا، اللہ کی قسم یقیناً تو قریب ہی تھا کہ مجھے ہلاک کر ہی ڈالتا۔ اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، اس کا میرے اوپر فضل و کرم نہ ہوتا، اس کی میرے پاس نشانی علم نہ ہوتا، اس نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، یقیناً میں بھی ان میں ہوتا جو حاضر کیے گئے ہیں جہنم کے اندر۔ تو کیا ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں، مگر ہماری پہلی موت، اور نہ ہم کبھی عذاب دیے جانے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، اب ہم کبھی نہیں مریں گے سوائے وہ ایک موت جو ہماری گزر چکی۔ یہاں یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے، یقیناً اس جیسی کامیابی ہی کے لیے پس لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ کیا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ جنت کا نقشہ اچھا ہے یا وہ زقوم کا درخت؟ استغفر اللہ ربی۔ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، زقوم کے درخت کو جہنم کے اندر، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کی تہہ میں اگتا ہے۔ اب آبجیکشن کرنے والے ہنسنے لگے کہ یہ کون سا درخت ہے جو جہنم کی آگ سے، کیسے آگ کے اندر کون سی مٹی ہے جہاں سے جہنم کے اندر سے درخت اگے گا؟ تو یہ بھی ایک آزمائش ان کے لیے بن گئی۔ اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں سانپوں کے، بس بے شک وہ یقیناً اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھی بھرنے والے ہیں، بلا شبہ ان کے لیے اس پر یقیناً سخت گرم پانی کی آمیزش ہے، استغفر اللہ ربی، پھر بلا شبہ ان کی واپسی یقیناً اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں دوبارہ ہوگی۔ یعنی گرم پانی کے چشموں کی طرف ان کو جہنم کے اندر سے لے کے پانی کی وادی میں لے جایا جائے گا جہاں پہ بھڑکتی ہوئی آگ اور ابلے ہوئے پانی ان کو پینے کے لیے دیے جائیں گے، اور نہ پیا جائے گا نہ پیاس بجھے گی۔ پھر اسی طرح جہنم کی تپتی ہوئی آگ کے اندر ان کو دوبارہ انہی کمروں میں، انہی جیل خانوں میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ ربی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے، بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے اگلے لوگوں میں سے زیادہ تر گمراہ ہو گئے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان میں کئی ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، سو دیکھ ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ مگر اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے، بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، نوح علیہ السلام، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں سے اس کے لیے باقی رکھا یہ کہنا کہ نوح علیہ السلام پر تمام جہان والوں پر سلام ہو، سلام ہو نوح علیہ السلام پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک اس کے گروہ میں یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ جب وہ اپنے رب کے حضور
اپنے رب کے پاس بے روگ قلب سلیم دل لے کر آیا۔ آیت نمبر 84۔ جب وہ قلب سلیم لے کر آیا اپنے رب کے پاس، تو کیا ہوا؟ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر میلے پر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے اس بہانے کے ساتھ ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا۔ بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بعد وہ پل پڑا ان کے اوپر، سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، یہ نہیں باز آنے والا۔ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی چاہی اور ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنی رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ابا جان جو آپ کو خواب میں جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا دی اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، وہ نہیں چھوڑنے والا تھا، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا تھا، وہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اللہ نے اس بچے کو اس ابراہیم علیہ السلام سے چھڑایا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، کروڑوں درود و سلام، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی۔ ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یعنی ان کے بعد بھی ان پر سلامتیاں اللہ کی جاری رہتی ہیں، حقیقت میں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے؟ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو کہ جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز اس کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہیں مکہ والوں؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھا لی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تصویر کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس روز قیامت تک کسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سکیم پتلی حالت میں ایک چٹیل زمین پر ڈال دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، کھانے پینے کا انتظام۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیج دیا، وہ ایمان لے آئے اور ہم نے ایک خاص مدت تک ان کو باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ عورتیں ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ مکہ والے
یہ مشرک اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، استغفر اللہ، فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں ہی پسند کرنی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ پھر وہ اپنی کتاب، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان ایک رشتہ نسب بنا دیا، استغفر اللہ، حالانکہ ملائکہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والے ہوں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمتگار فرشتے اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر، وہ کتاب یا کوئی رسول ہوتا، تو جو پچھلی قوموں کو ملا ہے، تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ یہ قریش والے، مکہ والے یہ کہتے تھے، ان کی چاہت تھی، مگر جب وہ عربی، محمد عربی ان کے اندر آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار ہی کر ڈالا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر ہی، اللہ کا لشکر ہی غالب ہو کے رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں اس حال پر چھوڑ دیجئے، دیکھتے رہیے، عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ اس پر ان کے صحن میں اتر آئے گا نا، تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ پس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہاں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔